साल आपने लेट किया, आपने फ्रॉड किया। सर जब हम आपकी मेरी बात, जब हम कह रहे हैं कि हम आपको 15 दिन का लेटर दे रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही दे रहे हैं, देन आपकी डिमांड क्या है? डिमांड बताए सर। सर 3,650 दिन आपने कहाँ गुजारे? सारी जिम्मेदारी यहाँ चाहिए, हमें आज चाहिए, हमें आज चाहिए लेटर। सर 15 दिन को छोड़े 3,650 दिन कहाँ गुजारे आपने? बात सुनिए भाई की भाई हम कोई 15 महीने का नहीं कह रहे, 15 दिन बाद ये दफ्तर भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। सर 3650 दिन आपने कहाँ गुजारे सर? गलती होगी यार, गलती तो हमसे होगी है कि हमने प्लान नहीं आप लोगों के पास। सर आप कह रहे हैं ना, हम कह रहे 15 दिन का कह रहे हैं, स्कूल से बैठे हुए हैं। नहीं सर 15 दिन में क्या मिलेगा? आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, हमें अंदर जाने नहीं देते, ये मसला हल नहीं हो रहा। सियासत कर रहे हैं आप, डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा ये DHA एक्ट है क्या और ये कब से इम्प्लीमेंट है भी या नहीं, इसकी क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं? अच्छा, 5 फरवरी 2005 को पहले DHA ऑर्डिनेंस आया जिसमें आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम जो थी उसको AWHS जो कि जिसके तहत अस्करी बैंक भी बना हुआ है, तो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के नीचे थी। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो एडजुटेंट जनरल GHQ के डोमेन में आता है। तो इस तरह ये चेन ऑफ कमांड थी। उसके बाद 2005 में जब ऑर्डिनेंस बना तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ उन्होंने DHA इस्लामाबाद को शिफ्ट कर दिए और उसके प्रीएम्बल में यही था कि DHA जो बनाया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ बीरीव्ड फैमिलीज ऑफ मार्टर्स, यानी कि शहदा के ख़ानदानों के लिए, और डिसेबल्ड सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हमारे वॉर ऑन टेरर में डिसेबल हो गए हैं, किसी की टांग उड़ गई, किसी का और जुल्म हुआ, शहीद हुए, तो उनकी वेलफेयर के लिए बना है। लेकिन एक धेले की वेलफेयर ना शहदा की फैमिली से की गई आज तक और ना ही उस उधर किया गया। खैर 2005 वाला जो ऑर्डिनेंस था आइन के मुताबिक आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत आर्टिकल 89 के तहत 120 दिन के बाद खुद ब खुद वो रिपील हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है एक कोई भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल, अगर उसको नेशनल असेंबली पास ना करे तो। फिर उन्होंने नया एक ऑर्डिनेंस जारी कर लिया सितंबर 2007 में, वही उसको दोबारा प्रोमलगेट कर लिया प्रेसिडेंट मुशर्रफ था उस वक्त। फिर प्रेसिडेंट जरदारी ने 2010 में एक तीसरा DHA इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, प्रोमलगेट कर दिया, जो कि अपनी मौत 120 दिन के बाद फिर खुद मर गया। इस दौरान और बल्कि 2013 में जाके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू DHA एक्ट बना और फ्रॉम 2005-2013 जितने काम DHA ने किए थे, ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी बिहाइंड इट, जो भी उन्होंने किया उसी दौरान उन्होंने बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स किए। फिर और एक बात थी कि DHA ऑर्डिनेंस के तहत भी अगर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट करना था या एक्ट के तहत, तो उसमें सेक्शन 5 में बताया हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चेयरमैन है वो AG है, जो डायरेक्टर जनरल WNR है जो AG के नीचे होता है वो वाइस चेयरमैन है, और फिर 2 मेंबर्स लोकल भी होने थे, बाकी सेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर DHA होता है, सेक्रेटरी DHA होता है। सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि हर काम, हर एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड, लेआउट प्लानिंग, लेआउट के अप्रूवल्स, बिल्डिंग अप्रूवल्स, ये सब कुछ जो था ना, दिस कुड ओनली बी डन विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। लेकिन 2005 और 2013 के दरमियान जितने भी इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, सब कुछ किया, उसको तो एक लीगल सैंक्टिटी थी ही नहीं, वो तो सीधा कौम के साथ के लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड था। लेकिन 2013 में वो लीगलाइज नहीं हो गया, क्योंकि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट या इफेक्टिव नहीं होता, वो प्रोस्पेक्टिवली होता है। यानी कि 2013 मार्च के बाद वो
ان کے جو بھی ایکٹس لیے گئے وہ سارے کے سارے لیگل تھے. اس سے پہلے والے سارے ان لیگل ان لافل ورڈ اب انیشیا تھے, بالکل یونیلیٹرل, غیر قانونی تھے, ان کے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسی دوران انہوں نے یہ والا جو ڈی ایچ اے ویلی پروجیکٹ کا جوائنٹ وینچر کیا ہے 16 اگست 2008 کو, اور اس کے بعد یہ جو ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کا اور ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن کی ڈیولپمنٹ اور ایکسپینشن کا جو اب ڈی ایچ اے فیز 5 ہو گیا, اس کے لیے 2 جوائنٹ وینچرز کیے گئے 3 جون 2009 کو. تو یہ ڈائریکٹ ڈی ایچ اے اسلام آباد مجاز ہی نہیں تھا قانوناً کہ یہ وہ اس قسم کے کوئی جوائنٹ وینچرز کرتا ہے, اور وہ بھی ان 2 نمبر کمپنیز کے ساتھ جن کا ایک بیریئر ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ. ہمارے ناظرین کو اس جوائنٹ وینچر کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے کہ یہ کس کس کے ساتھ ہوا ہے, کون کون سے کمپنی یا بندے اس پہ انوالو ہیں؟ 3 جوائنٹ وینچرز ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جوائنٹ وینچر جے وی اے ہے ڈی ایچ اے ویلی کا, دوسرا جوائنٹ وینچر ہے ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کا, تیسرا جوائنٹ وینچر ہے ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن جو کہ اب 9 فیز 5 ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے. یہ 3 جوائنٹ وینچرز ہیں. تینوں جوائنٹ وینچرز میں ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے, نمبر 2 بیریئر ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تھرو ملک ریاض, نمبر 3 حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تھرو زاہد رفیق, جس نے یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسی ایک اور ٹینٹڈ فراڈ پونزی اسکیم لانچ کی ہوئی ہے. تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ فراڈ ہیں, قبضہ گروپس ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی 1-2 جگہوں پہ مینشن کیا ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی کا جتنا پیسہ ہے وہ وداؤٹ بینک گارنٹی, وداؤٹ اینی پرفارمنس بانڈ یا ایون انشورنس گارنٹی یہ ہینڈ اوور کر دیا گیا ملک ریاض کو, یا جیسے کہ کالا چور کو دے دیے پیسے. وہ اب آپ کے کوئی لیگل کور نہیں ہے یا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ پیسے ہم یا ڈی ایچ اے ریکور کر سکیں. تو ہمیں ڈی ایچ اے ایکسپریس وے کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیے, یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کے تحت, ٹھیک ہے, اچھا ہوا یہ تھا کہ یہاں پر آئی او سی سی ایچ ایس تھا, اسلام آباد اولڈ سٹیزنز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, کامنلی نون ایز کامنرز ٹاؤن. اس کے تقریباً 1000 سے زائد پلاٹس ڈسٹروائے کر کے انہوں نے ڈی ایچ اے ویلی کو جو پریزنٹ ڈے دکھائی ہوئی ہے, جو بھی ابھی درمیان میں 3-4 کلومیٹر جس کا وہ بنا ہی نہیں ہوا پورشن انکنسٹرکٹیڈ ہے اور وہاں سے آپ گزر بھی نہیں سکتے. انہوں نے اس جوائنٹ وینچر کے تحت یہ کیا کہ سارا اختیار مارکیٹنگ کا تقریباً اور ہر چیز کا, سیلز کا, سب کچھ جو ہے نا, ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ملک ریاض کو ایٹ اے ہائی کمیشن ریٹ 5-7% پہ انہوں نے ملک ریاض کو دیا ہوا تھا. یہ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ جو ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کیا ہے, یہ ہے 3 جون 2009 کو انک ہوا, جب ڈی ایچ اے اسلام آباد کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھا, انلیگل سٹیٹس تھا اس وقت. اس کے تحت انہوں نے سارے کے ساری جتنی بھی تھی. اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, فوجی کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ یہاں پہ پوزیشن لینے ہیں ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کا, ان کو بھی ہم نے اس کی کاپی دی اور ہم نے بتایا کہ کلاس 4.4 جو ہے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کا, اکارڈنگ ٹو دیٹ 100% لینڈ پروکیورمنٹ انکلوڈنگ ٹائٹل ایز ویل ایز پوزیشن, یہ از دا ڈیوٹی آف بیریئر ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اینڈ ڈی ایچ اے اسلام آباد ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, ٹھیک ہے, اور ان کا کوئی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اچھا according to clause 5.7 of the illegal joint venture agreement, the exclusive right of marketing and selling commercial plots lied and vested with Barrier Town alone. یعنی کہ سارے کمرشل پلاٹس جو ہے نا وہ سارے کے سارے کا مارکیٹنگ اور سیلز کا رائٹ ہی ان کے پاس ہے, یعنی کہ یہ سارے پلاٹس ہیں ہی بیریئر ٹاؤن کے. According to clause 8.5.2 of the said unlawful joint venture agreement, Barrier Town was authorized to receive 85% of all sale proceeds received in DHA master account in Askari Bank, DHA Morga branch of Morga branch Rawalpindi within 3 business days. Just imagine کہ 100% کمرشل پلاٹس کی سیلز اس کو جانی تھی, اور باقی جتنی بھی پروسیڈس تھی ریزیڈینشیل پلاٹس کی اور باقی جو بھی تھا وہ 85% اس کو جانا تھا اکارڈنگ ٹو کلاز 8.5.2. اچھا اب اس کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ کامنرز ٹاؤن کے پلاٹ ڈسٹروائے کیے گئے, ادھر ہی یو بی آئی کو بھی ساتھ دھوکہ کیا گیا تقریباً 22.5 ارب روپے کا, 15 ارب 70 کروڑ روپیہ تو صرف یہ سی ڈی اے کی اور نالے کی زمین بیچ کر یو بی آئی سے انہوں نے لیے, جو کہ سارے کا سارا پیسہ انہوں نے
کیونکہ یہ کمرشل ڈیل تھی, سارے کا سارا پیسہ ملک ریاض کو چلا گیا. اچھا, اب ایک پوائنٹ ادھر آپ لوگوں نے تھوڑا سا لوگوں کے لیے پرسپیکٹیو کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ملک ریاض ہو, چاہے ڈی ایچ اے ہو اسلام آباد, اور یا حبیب رفیق ہو, ان کے سٹیکس کوئی نہیں تھے. زمینیں جو تھیں وہ ذمہ داروں کی تھی. پیمنٹس الاٹیز نے کی ان دا نیم آف آرم فورسز ڈی ایچ اے اسلام آباد کو, ٹھیک ہے. اب یہ 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں, باقی تو یا پوسٹ آفس ہے, پوسٹ باکس ہے, ایٹ میکسیمم آپ ان کو اسٹیٹس دے سکتے تھے کمیشن ایجنٹ کا یا پراپرٹی ڈیلر کا دے سکتے ہیں, نتھنگ مور دین دیٹ. کیونکہ 100% آف دس منی جو بھی آیا ہے ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کے اکاؤنٹ میں یا ڈی ایچ اے ویلی کے اکاؤنٹ میں, یہ سارے کا سارا پیسہ جو الاٹیز ہیں ان کا ہے, جس میں ہزاروں یا لاکھ سے اوپر الاٹیز ڈی ایچ اے ویلی کے ہیں, اور یو بی آئی جیسے ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کے جو الاٹیز ہیں یا وکٹمز ہیں. پیسہ ان کا زمینیں لوکلز کی, موزہ سیالہ, روات, شیخ پور, مغل, اس کے بعد آگے ددوچہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, زمینوں پہ بھی انہوں نے قبضے ہی لیے ہیں, ٹائٹل ان کے پاس نہیں ہے. زبردستی یہ بے بتاشا مشینری لے کر اور فوجی لے کر, پولیس لے کر یہ آتے ہیں قبضے کرنے کے لیے. اور ایک دفعہ ہم نے یہ ساری چیز کی ویڈیوز آپ کو دکھائی بھی ہیں, دی بھی ہیں, کہ مشینری جو تھی وہ بیریہ ٹاؤن کی تھی. عام جو تھے لوگ وہ فوجی وردیوں میں ملبوس تھے, ٹھیک ہے نا. اور ایون کل اعجاز وہ فوجی وردی میں ملبوس تھے, باقی کل مبشر اور جنرل نوید جو تھے دیور ان سیویز یعنی سول ڈریس میں تھے. تو وہ پھر ان کو سمجھایا, الٹا انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے لوکل لوگ جو سیالہ کے تھے ان کے اوپر ایف آئی آرز کرا دی. قبضہ پھر ناکام ہو گئے. اب انہوں نے ایک کیس کر دیا ہے کہ بیواؤں کی زمین اس میں شامل تھی, ان بیواؤں نے کیس کر دیا ہے کہ انہوں نے جب پہلے اٹیمپٹ میں یہ فیل ہو گئے اور کئی سالوں سے فیل ہوتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ قبضہ نہیں لے سکیں گے, ٹھیک ہے, نہ لے سکتے ہیں قانون. تو انہوں نے پھر ریٹ کی ہے کہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے کہ جب یہ 180 سمتھنگ کنال لینڈ جو ہے نا وہ ایکوائر کر لیں انڈر سیکشن 4 آف لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894. حالانکہ یہاں اپلیکیبل سی ڈی اے آرڈیننس 1960 ہے, کیونکہ یہ اسپیسیفائڈ ایریا ہے, سی ڈی اے کا اسپیسیفائڈ ایریا ہے. تو سی ڈی اے کے اسپیسیفائڈ ایریا میں اور کوئی قانون سی ڈی اے آرڈیننس کے علاوہ اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن یہاں ان کا زور چلتا ہے. جو ڈی سی اسلام آباد ہے یا کمشنر اسلام آباد ہے, آئی ایم شیور یہ لوگ ہینڈ ان گلوز ہیں ود ملک ریاض اینڈ دیز گائز, جو بھی, کیونکہ ڈی ایچ اے میں پرماننٹ لوگ تو ہوتے نہیں ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد, وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر یہ وہ. ان کے انٹرسٹ پرماننٹ ہیں, چاہے وہ ملک ریاض ہو چاہے زاہد رفیق ہو, بیریہ ٹاؤن ہو, ان کے پرماننٹ انٹرسٹ ہیں, ان کی مینجمنٹ کی پرماننٹ انٹرسٹ ہے. ان سے تو سارا پیسہ انہوں نے نکال لیا ہوا ہے. اب تو مطلب ان کے پاس کوئی موڈ آف ریکوری یا لیگل فوٹنگ ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر سکیں. یہ تو ان کے پیچھے دم لا لا کے پھر ہی سکتے ہیں, دیٹس اٹ. تو اس طرح یہ ڈی ایچ اے جو ویلی ایکسپریس وے کا ایگریمنٹ ہے, دس واز ایکولی انلیگل, کیونکہ یہ ڈی ایچ اے ایکٹ 2013 میں بنایا, یہ جوائنٹ وینچر انہوں نے کیا ہے 2009 میں, اینڈ دیٹ ٹو وداؤٹ دی اپروول آف دی ایگزیکٹو بورڈ ایز ریکوائرڈ بائی سیکشن 6 اسلام آباد ایکٹ 2013. آپ نے اسلام آباد ایکٹ کے بارے میں بتایا, یہ فال ہو رہی ہے زمین گورنمنٹ انڈر گورنمنٹ آف پنجاب, تو یہ کیا فراڈ ہے ایکٹ اسلام آباد کا امپلیمنٹ راولپنڈی میں کیسے پاسبل ہے؟ یہ لیکن ان کے سامنے آ گیا تھا اور ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی, کیونکہ جو ڈی ایچ اے ویلی ہے دیٹ اسکوئرلی فالس ود ان دا ڈومین آف پنجاب, لیکن ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کا انیشیل پورشن ہے وہ اباؤٹ مے بی 12 کلومیٹرز اور سو, وہ دیٹ فالز ود ان دا جورسڈکشن آف اسلام آباد اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, اور باقی جو ہے وہ سارے کا سارا ڈیفینیٹلی وہ ڈومین پنجاب کی ہے. اور ضلع راولپنڈی, تحصیل راولپنڈی شروع میں, پھر آگے تحصیل کلر سیدھا شروع ہو جاتی ہے, اور کچھ ایریا جا کے فال تحصیل کاؤٹر ضلع راولپنڈی میں بھی ہے. تو انہوں نے ایک ڈی ایچ اے ایکٹ راولپنڈی بھی بنوا لیا, ٹھیک, شہباز شریف سے, شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی سبسیکوینٹلی اس میں, کیونکہ پنجاب میں تو 2008 سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے نا, تو شہباز شریف واز ان 2013 جاتے یہ دونوں نے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب نے بھی, الیکشنوں سے ایک ماہ پہلے یہ ان کو ابلائز کرنے کے لیے فوجیوں کو یہ ڈی ایچ اے ایکٹ راولپنڈی اور ڈی ایچ اے ایکٹ اسلام آباد یہ وہاں سے انیکٹ کروایا پارلیمنٹ سے.
اس ایکٹ میں عجیب سی ایک اور انلیگیلٹی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو اس ایکٹ میں اختیار خود اپنی طرف سے دے دیا. اب پنجاب گورنمنٹ کے نیچے آرمی چیف نہیں آتا, ٹھیک ہے. آرمی چیف کو ہاؤ کین پنجاب گورنمنٹ ڈکٹیٹ کہ آپ ادھر ایک بریگیڈیئر کے رینک آدمی ایڈمنسٹریٹر لگائیں. یہ دس پاور اسکوئرلی اینڈ اونلی لائز ود دی فیڈرل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ پنجاب کین ناٹ ایون suggest it to or request can make a request to the chief of army staff کہ وہ اس کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرے. تو اس طرح کی اور بہت ساری لیگیلٹیز ہیں کہ مطلب ہے جب یہ جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں تو کوئی قانون ان کا پاس تھا ہی نہیں, کوئی قانونی سپورٹ نہیں تھی, لیگیلٹی نہیں تھی, دے ہیڈ ایبسلیوٹلی انلیگل اسٹیٹس. تو اب اس پہ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ریکویسٹ پھر ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں, اس کے بعد اور جو ایف اے چیئرمین نیب ہیں, ڈائریکٹر جنرل ایف اے ہے, ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, چیف منسٹر پنجاب ہیں, کہ اس کا کوئی نہ کوئی لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کر جائے. لوگوں کا اربوں خربوں روپیہ از ایٹ اسٹیک, ذمہ داروں کی لاکھوں کنال اراضی از ایٹ اسٹیک, دودوچا ڈیم از ایٹ اسٹیک, ٹھیک ہے. کریڈیبلٹی آف اوور ادروائز کریڈیبل پاکستان آرمی از ایٹ اسٹیک. تو اتنے اوورسیز پاکستانی اس کا گڈ ول جو ان کا پاکستان کے لیے پرائم منسٹر ان کو ایسٹ کہتے ہیں, دیٹ از ایٹ اسٹیک. اتنے ہمارے اسٹیکس ہائی ہیں اور اتنے وائڈ اسپریڈ ہیں کیونکہ ہمیں کریڈیبلٹی اور جو اسٹیم ہے, آنر ہے پاکستان آرمی کا, وہ ہر پاکستانی کو عزیز ہے. لیکن چند افراد, چند اشخاص, اور اسپیشلی یہ بریگیڈیئر جاوید اقبال اب ریٹائر ہو گئے, جنرل آصف علی جیسے جو کالی بھیڑیں ہیں, ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. ان کے they must be held accountable for doing such illegal acts and defrauding people of Pakistan. Thank you very much.